مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ مرحبا مرحبا مکی مرحبا، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آقا مرحبا، مدنی مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، بولو مرحبا، 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 مکی مدنی مرحبا، 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 مکی مدنی مدنی مرحبا، 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 مکی مدنی مرحبا، 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 مکی مدنی۔ عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید میلاد، عید میلاد النبی مرحبا، مرحبا، مکی مدنی مرحبا، 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 مکی مدنی مدنی مرحبا، 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 مکی مدنی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، موبائل فون شروع سے آخر تک بند رکھوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر
सलाम व मुसाफहा और इनफिरादी कोशिश करूंगा, बनीयत अदा सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराऊंगा। रब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1436 हिजरी के माह रबीउल अव्वल शरीफ की आज 11वीं शब पाकिस्तान में, जबकि मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा में 12वीं शब। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना में कसीर आशिकान रसूल जमा हैं। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रेहान तारीफ फ्रांस से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान की बारगाह में सवाल है कि क्या कंकरियों ने भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कलाम किया है? बराए करम इसके हवाले से कुछ रहनुमाई अता फरमा दें। वो है ना मशहूर हिकायत, अबू जहल एक बार मुट्ठी बंद करके आया और उसने कहा कि अगर आप नबी हैं तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि मैं बताऊं कि इसमें क्या है या ये बताएं कि हम क्या हैं, इस तरह का मतलब। तो फिर वो मुट्ठी में से कलमा पढ़ने की आवाज़ आने लगी, तो उसने ज़मीन पर डाल दी, कंकरियाँ थी वो ज़मीन पर डाल दी कि ये तो बहुत बड़ा जादू है, नऊज़ुबिल्लाह। यानी उसका ये तो गोया जहन था कि अगर ये नबी हैं तो गैब की खबर जानते होंगे, तो वाकई गैब की खबर तो जानते ही हैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से। मगर वो बदबख्त उसके नसीब में ईमान नहीं था, तो उसने इसको माअज़ल्लाह जादू करार दिया। तो यूं कंकरियों ने, इसके अलावा भी रिवायत है कि वो पत्थर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थरों का कहना भी साबित है। एक रिवायत है शिफा शरीफ में, हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में थे, तो आप मक्के के किसी गोशे में तशरीफ ले गए, कोने में। तो कोई दरख्त तो पहाड़ ऐसा ना था जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ना कहा हो। तो जब बेजान पत्थर भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं, तो हम क्यों ना कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर है जो मुझको सलाम किया करता था, मैं अब भी उसको पहचानता हूँ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। है लबे ईसा से जाबख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं श्री मकाली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं श्री मकाली हाथ में। सल्लु अलल हबीब
پیارے باپا جان، جعلی دوائیاں مارکیٹ میں بہت عام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے. عوام کو اس حوالے سے بہت پریشانی کا سامنا ہے باپا جان. اور اس کے علاوہ کئی اس طرح کے کیسز بھی آئے جعلی دوائیاں یوز کرنے کی وجہ سے. آج ہی کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. چند ہاسپٹل میں میرا جانا ہوا تو وہاں پر جو واقعہ مجھے ملا وہ اس انداز سے ملا کہ ایک نے بتایا میری بچوں کی امی کو بخار آیا. پاس ہی ایک عام طور پر محلوں میں پرچون کی دکانیں ہوتی ہے، وہاں سے میں جا کر گولی یا اس طرح کی ہے نا وہ گولی لے آیا. وہ گولی کا افیکٹ اس انداز سے پڑا باپا کہ وہ گولی لا کر اس نے بچوں کی امی کو کھلائی اور وہ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی امی کو الٹیاں ہونا شروع ہو گئی اور حالت مزید بگڑ گئی اور یہاں تک کہ پہنچی کہ وہ بڑے ہاسپٹل اس کو لے جانا پڑا اس کی بچوں کی امی کو. تو ہاسپٹل لے گئے، اس کی وجہ سے حالت اتنی بگڑ گئی کہ پوری باڈی کے اندر ریئیکشن ہو گیا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ ریئیکشن کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتایا پرچون کی دکان سے میں نے جو گولی خریدی تھی وہ گولی کی جو ڈیٹ تھی وہ ایکسپائر ہو چکی تھی، وہ گولی میں نے یوز کری تو اس کی وجہ سے وہ میری بچوں کی امی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا. ہم نے بہت بڑے ایک میڈیکل اسٹور کے جو ذمہ دار تھے ان سے ہم نے رابطہ کیا. تو سارے میڈیکل والے ایسے نہیں ہوتے، کچھ میڈیکل والے جو شفاف طریقے سے جو کام کرتے ہیں. تو باپا انہوں نے کہا کہ تقریباً سبھی ہی ڈاکٹر ہے نا اس طرح کی جعلی دوائیوں میں انوالو ہوتے ہیں. تو باپا میں صرف اتنا چاہ رہا تھا کہ عوام کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے جو جعلی دوائیاں بیچتے ہیں، میڈیکل والوں کے لیے، اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سے جو کمپنیاں رجسٹر نہیں ہیں وہ بھی ایسی بہت ساری کمپنیاں جو علاقوں کے اندر ہی اپنی تجربے استعمال کر کے دوائیاں میڈیکل پر بیچتی ہیں اور میڈیکل کا کنیکٹ ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کا کنیکٹ مریض سے، اور مریض پھر اس طرح کی ریئیکشن اور طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ جاتا ہے. تو باپا آپ سے یہی مدنی التجا ہے کہ آپ ڈاکٹر، عام عوام اور اس کے علاوہ میڈیکل والے جو اس طرح کے جو کام کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی بڑے دکھ کی بات ہے یہ کہ ہمارے ہاں یہ عام ہے، جعلی دوائیں بنانا، ایکسپائرڈ دوائیں چلا دینا، بلکہ خود ڈیٹ بھی بدل دیتے ہوں گے ایکسپائرڈ دواؤں پر اور نئی مور لگا دیتے ہوں گے تو وہ کہ بھئی اب اتنی اس کی مدت باقی ہے. تو یہ مطلب انسانوں کی جانوں سے کھیلنا، یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی درندگی ہے. اور یہ سب سفید پوش ڈاکو اور سفید پوش دہشت گرد ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اب وہ چاہے وہ ڈاکٹر کے لبادے میں ہو یا کمپاؤنڈر کے لبادے میں ہو یا میڈیکل اسٹور کے لبادے میں ہو یا کوئی بہت بڑا اسپتال چلاتا ہو، یہ سب کے سب یہ سفید پوش دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کی جانیں لے رہے ہیں. اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ بیچارے اس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ جاتے ہوں گے، یہ چند سکوں کی خاطر ایسا کرتے ہیں. ان میں تو مطلب ہمارے بعض جگہ تو علاقے مشہور ہیں کہ یہاں بھائی نقلی دوائیں بکثرت بنتی ہیں. اس کا ایک چٹکلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک علاقہ اسی حوالے سے بدنام ہے کہ یہاں مطلب دوائیں نقلی بنتی ہیں اور بہت نقلی دوائیں. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ وہاں کی یعنی کہ دوائیں یعنی گولیاں کھا کر اگر مٹھی بھر کے بھی گولیاں کھا کر خودکشی کرنا چاہے نا تو وہ کسی نے بتایا تھا، ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ بندہ مرتا نہیں ہے اس میں. اس نے کیس ایسا دیکھا ہوگا نا، کیس دیکھے ہوں گے کہ یہ وہاں کی گولیاں کھائی تھی، ایسا علاقہ. تو وہاں اتفاق سے کوئی نوجوان تھے، ڈاکٹر تھے، واقعی بیچارے MBBS تھے. انہوں نے کہیں شادی کا رشتہ ہوا، پھر وہ کوئی کیا مسائل میں خدا بہتر جانے. مجھے جو بتایا گیا یہ تھا کہ جب ان کو اس علاقے کا نام پتا چلا نا کہ یہ اس علاقے میں وہ ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں جہاں نقلی دوائیں بنتی ہیں، تو بولا پھر یہ ڈاکٹر بھی نقلی ہوگا، یہ نہیں چاہیے ہم کو. منگنی ٹوٹ گئی. الگ وہ بیچارہ تھا MBBS، وہ نقلی دوائیں بیچنے والا بھی نہیں تھا، لیکن بیچارہ مطلب آزمائش پہ پڑ گیا. تو یعنی یہاں تک کہ مطلب یعنی کہ نقلی دواؤں کا ہمارے یہاں دور دورہ ہے. تو مسلمانوں کو نفع پہنچائیے، ثواب کمائیے. حدیث پاک میں خیر الناس من ينفع الناس، کہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے.
لیکن افسوس کے مطلب یہاں نفع نہیں پہنچاتے. چلو نفع نہیں پہنچاتے، کم از کم نقصان تو نہ پہنچائے. یہاں تو سیدھا سیدھا نقصان پہنچا رہے ہیں. چاہے کل مرتا ہو بندہ، آج مر جائے، لیکن ان کی دوا بکنی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو پرچون والے دوائیں بیچتے ہیں، یہ بھی سوال میں تھا کہ پرچون کی دکان سے وہ دوا لے آیا، تو پرچون والوں کو تو دوا بیچنے کا ان کے پاس تو لائسنس کہاں سے آیا؟ تو ان سے نہ خریدا جائے نہ انہیں بیچنا چاہیے کہ یہ مجرم ہے. جو پرچون کی دکانوں والے، پان کی کیبینوں والے، یہ بھی مطلب یہ کہ بعض دوائیں بیچتے ہوتے ہیں جو غیر قانونی کام ہے. ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے. تو دوا کسی اچھے ڈاکٹر سے ہی ترکیب بنائے جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ دیانتدار اور خوف خدا والا ڈاکٹر ہے، جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے ایسے ڈاکٹر سے. ورنہ یہ اپنا کمیشن کھڑا کرنے کے لیے اور وہ اپنی چیزیں چلانے اور بکوانے کے لیے کمپنیوں والے یہ اس طرح کے دھندے کرتے ہیں. جو فارمولا لکھا ہے وہ دوائیں اس میں ڈالنی نہیں ہے، جتنی مقدار لکھی ہے اتنی مقدار نہیں ڈالنی، اور اس میں بھی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ڈالنی. اس طرح مطلب زیادہ سے زیادہ نفع کھینچنے کے لیے بس کماؤ کماؤ کماؤ، پھر مر جاؤ قبر میں اتر جاؤ، پھر چاہے سانپ آئے بچھو آئے دنیا والے تھوڑی دیکھتے ہوں گے. مرو گے تو مر جاؤ گے. یاد رکھو، اگر اس طرح مسلمانوں کی جانوں سے کھیلو گے، ان کی صحتوں سے کھیلو گے. کسی کے دیکھو تو بیچاروں کے دواؤں سے گردے فیل ہو رہے ہیں، کسی کی بینائی چلی جا رہی ہے، تو کوئی بیچارہ میدا تباہ ہونے کی فریادیں کر رہا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنا وقت الو سیدھا کرنے کے لیے ہائی پاورز کی ہم کو گولیاں کھلاتا رہا اور ہمارا میدا خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا. اب کوئی تو دوا کارگر نہیں ہو رہی. ایسے آپ اگر اس کا میں نے کہ رائے شماری کریں نا کہ کس کس کو دواؤں سے نقصان پہنچا، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں ایک تعداد ہوگی کہ جو کہے گی کہ ہم دواؤں کی وجہ سے برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈاکٹروں کو، ہمارے میڈیسین کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسا نہ کریں. ہاں بعض دوائیں درست ہوتی ہیں، بالکل صحیح ہوتی ہیں، اس کے باوجود مریض کو نقصان پہنچ جاتا ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے، سائیڈ ایفیکٹ اس طرح ہونا. لیکن اگر آپ نے دوا غلط دی تو ذمہ دار آپ ہیں. اگر صحیح دوا دی ڈاکٹر نے میڈیکل اسٹور والے اپنی مرضی سے دوا بیچتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے، قانونی جرم کرتے ہیں. قانون نہیں ہے کہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر کوئی دوا بیچے. تو اس طرح مطلب میڈیکل اسٹور والے بھی آدھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں آدھے ڈاکٹر. تو ان کو پتہ نہیں کہ نیم حکیم خطرے جان ہوتا ہے. نیم مانے آدھا، نیم حکیم خطرے جان. تو نیم حکیم خطرے جان نہ بنے، بلکہ پورے ڈاکٹر سے جو آپ کو ہدایات ملے اس کے مطابق ترکیب فرمائیں. اور رشوت یعنی کمیشن نما رشوتوں سے بچیں. کمپنیاں بھی رشوتیں دیتی ہیں ڈاکٹروں کو، کبھی اے سی ڈلوا دیا، کبھی کار ڈلوا دی، کبھی کوئی ریٹرن ٹکٹ کسی ملک کا دے دیا، کبھی گھر کی مینٹیننس کروا دی، یا باقاعدہ اس کے کئی ہزار روپے بندھے ہوئے ہیں ماہانہ، مگر اتنی دوائیں آپ کو بیچنی ہے. اب وہ بندہ بالکل تندرست ہے، اس کو اس دوا کی حاجت نہیں ہے، پھر بھی یہ دوا لکھ دینی ہے ڈاکٹر نے، کیونکہ اس کو کمیشن ملے گا. چاہے اس کا میدا تباہ ہو، چاہے اس کی آنتوں میں سوراخ ہو جائیں، چاہے اس کے گردے فیل ہو جائے، اس نے یہ دوا دینی ہے اس کو کہ مرتا ہو، کل مرتا ہو، آج مر جائے، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے. لیکن کب تک گلچھرے اڑاؤ گے؟ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک؟ تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک؟ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. میں اندھیری کوٹڑی ہوں یاد رکھ، مجھ میں ہے وحشت بڑی یاد رکھ.
تو بہرحال یہ کہ اپنی قبر کو اپنی موت کو یاد کیجئے. جو اچھے ڈاکٹر ہیں، خوف خدا والے ہیں، جو اچھے میڈیکل اسٹور والے ہیں، جو درست دوائیں بناتے ہیں، ان کمپنیوں سے، ان ڈاکٹروں سے، ان میڈیکل اسٹور والوں سے میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں، بلکہ ان کے لیے میری ڈھیروں دعائیں، میری کیا امت کی دعائیں جن کی یہ خدمت کرتے ہیں. لیکن اکثریت جو ہے نا وہ ان کی خدمت نہیں کرتی، اپنی پیٹ کی خدمت کے لیے ان کی مطلب ہلاکت کا باعث بنتی ہے بسا اوقات. تو میں ایسوں کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ سب توبہ کر لیں، کہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد مبین رضا اتاری جامعۃ المدینہ برمنگھم یو کے سے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے: اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ پھبن مانے حسن، کہ غالباً یہی ہے جو میری ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ اللہ یہ تو وہ کلمہ تحسین ہے یہاں پر، کہ اللہ اللہ سبحان اللہ، کہ بچپن میں بھی کیا حسن و جمال تھا. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ صورت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کی اس پسندیدہ صورت اور شکل مبارکہ پر لاکھوں سلام ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھتا، صرف اس نیت سے کہ مجھے 12 ربیع الاول کو نیاز کھانی ہوتی ہے. میری رہنمائی فرما دیجیے کہ میری یہ نیت درست ہے اور کیا میں گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ روزہ کوئی نہیں رکھتا 12 ربیع الاول کو تو گناہ گار نہیں ہے. نفل روزہ رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور نیاز کے لیے آپ اگر ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے اور مطلب یوں افسوس بھی ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں روزہ رکھ لیں، فیضان مدینہ میں آ جانا، ہم نیاز کھلائیں گے آپ کو، نیاز پلائیں گے بھی اور کھلائیں گے بھی انشاءاللہ، اور مغرب کے بعد پلائیں گے. بس آپ کا روزہ ہمارے نیاز سے کھولنا، اور انشاءاللہ آپ کو ہم عشاء کی نماز کے بعد ایسی بریانی کھلائیں گے کہ شاید ہی کبھی کھائی ہو آپ نے. کوشش تو ہے کہ عمدہ سے عمدہ بریانی پکے، لیکن اب مشکل ہی ہے، اتنی مخلوق ہے، ان کو گرما گرم نہیں کھلائی جا سکتی. بریانی گرم اچھی ہوتی ہے، گرما گرم کیسے کھلا، دیگ سے نکال کے نہیں کھلا سکتے، پہلے سے تھال بھر کے رکھنے پڑتے ہیں. یہ ایک آزمائش ہے، تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ، لیکن یہ عرض کروں گا کہ جو اسلامی بھائی خدمت کریں گے وہ پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے گرم کھانا ہمیشہ کے لیے ذہن رکھیں، کہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کی قیمت گئی، تو وہ جتنا ہو سکے ممکن ہو کہ بہت دیر کے بعد نکالنا شروع کریں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ گرم رہے. اور جہاں تک جب جب ممکن ہو تو بھرا ہوا تھال ہے اس پر ایک اور تھال الٹ دے تاکہ اس کے اندر کسی حد تک گرم رہے اور عاشقان میلاد کو گرم گرم بریانی مل سکے. انشاءاللہ عز و جل یہ سب ہو جائے گا. ورنہ اگر آپ کہیں اور ہیں باب المدینہ کے نہیں آ سکتے تو پھر بھی گناہ گار نہیں ہوں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ جلوسوں میں جو نیاز بٹتی ہے نا، بٹتا ہے یا بٹتی ہے، تو یہ اسی وقت کھانا ضروری نہیں ہوتا، جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں. جب یہ بانٹ نہیں رہے ہیں تو اس طرح بانٹ رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، تو آپ نے پکڑ لیا بسکٹ کا پیکٹ تو چھوارے کا پیکٹ یا جو بھی، تو یہ وہاں کھانا تو وہ تھال سجا کر تو نہیں کھلا رہے، جیب میں رکھ لیں. اب مغرب کے بعد کھانا شوق سے، تو یہ بھی نیاز کھانا کہلائے گا. اب ہرس ہے تو الگ بات ہے کہ اب یہ بھی کھاؤں اور کھاتا چلا جاؤں. اب نیاز سے تبرک مقصود ہے، برکت حاصل کرنا مقصود ہے،
یا پھر اپنے نفس کو مطلب خوش کرنا مطلوب ہے، یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ تو کھانا بھی تو ان کو دن کے اوقات میں نا، شاید ان کو ظہر کے بعد کھانا پینا ہوتا ہوگا، ورنہ اگر صرف نیاز کھانی ہے تو وہ تو روزہ رکھ کر بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن ان کو کھانا پھر اس ٹائم پر کھانا ہوتا ہوگا نا جو کھانے کا، وہ جو اتنی ٹائم ہوتا ہے تو پھر والا۔ اصل مسئلہ یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اب باب المدینہ کا تو پتہ ہے، باہر شہروں کا نہیں پتہ۔ باب المدینہ میں اگر جلوس میں بندر روڈ پر بندہ آ جائے نا، پھر جو نعمتیں وہاں لٹ رہی ہوتی ہیں نا، یعنی ایک تعداد ہے جو بیچارے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہوں گے کہ یار روزہ رکھیں گے تو شربت نہیں پی سکیں گے، شربت کی سبیلیں، روزہ رکھیں گے تو وہ زردے کا جو پیکٹ آئے گا، چنے کا چھولے کا پیکٹ آئے گا، وہ نہیں کھا سکیں گے، شربتیں پلا رہے ہیں اور دھوم مچی ہوتی ہے بندر روڈ میں۔ تو مجھے تو یہی خوف ہے کہ جو کھا پی کے وہاں سے آئیں گے تو یہ ہماری بریانی کھانے کی ان کے پاس جگہ بھی ہوگی کہ نہیں، یہ بھی خطرہ ہے۔ پھر زبردستی ٹھوسیں گے اور پھر نہیں نیاز کو بدنام نہیں کریں کہ ہم نے وہاں بریانی کھائی تھی تو یوں ہو گیا۔ تو آپ نے مطلب بے ترتیب اندر جو ڈالا تھا نا، یہ اس لیے ہو جائے تو ہو جائے، باقی ہماری بریانی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ نیاز کی وہاں جو چیزیں ملی وہ بھی اچھی ہیں، لیکن یہ کہ اب اوور لمٹ ڈالیں گے آپ تو ظاہر ہے کہ آخر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ پاپا پیدل چلیں گے تو ہضم نہیں ہو جائے گا؟ اتنا ہضم ہوگا یار، اور نہ سب پیدل چلتے ہیں، اسکوٹروں پہ، کاروں پہ، گاڑیوں پہ، تو آخر وہ حد ہے، یہ اجڑی کتنا ہضم کرے گی؟ تو اس لیے نیاز ہو یا کچھ بھی ہو، سب سنبھل کے استعمال کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شفقت بٹ لٹن سے امیر اہل سنت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ معجزہ شق القمر کی وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ صفحہ 716 تا 717۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی بن ابی طالب و حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس واقعے کا بیان فرمایا۔ ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجعے عالم یہی سرکار ہے. دل کو دے نور و داغے اے میں فدا دو نیم کر. مانا ہے سن کے شب ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے، ملاقات کا سنت طریقہ ارشاد فرما دیں. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملاقات کرنا ہے پہلے اس کو سلام کرے. ابھی دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملائے. بیچ میں کوئی کاغذ وغیرہ حائل نہیں ہونا چاہیے. واپسی میں بعض اوقات میں بھی کچھ پیش کر دیتا ہوں، کاغذ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر یہ کہ ہاتھ نہ ملائے. اور ایک ہی بار ہاتھ ملائے. ویسے دیر کافی ہو چکی ہوتی ہے اور آج کل رش بھی ہوتا ہے تو دوسرے بھی رہ جاتے ہیں. پھر سحری کے بعد بھی ملاقات کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. بہت سارے عاشقان میلاد سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ احتیاط فرمائے. دوسرا یہ کہ اتنا بیچارے بولنے کی تو تقریباً ایک تعداد میں بیچارے بولتے ہیں. یعنی صحیح بولتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کیا بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے. نعت شریف مائک پر پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اب وہ یہ بات یعنی کہ وہ خوشی و خضوع کے ساتھ آہستہ آہستہ بول رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہاں مطلب سمجھ آئے گی. ادباً آہستہ بولتے ہوں گے. اب وہ ادباً بولیں یا جو بھی کریں مطلب یہ تو نہیں سمجھ پاتا کہ کیا کہہ رہا ہے. سب کی نہیں لیکن بعضوں کی نہیں سمجھ میں آتی. بعضوں کا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اب اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے باپا سے عرض بھی کی، اب کوئی ریپلائی نہیں دی. اب یہ تو ہر بار نئے نئے آتے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھاتا رہتا ہوں. شاید اس کو بیچارے کو نہ یہ ہر ایک اس وقت کوئی وہ حاضر دماغ ہوگا اس وقت، یہ بھی ضروری نہیں ہے. کوئی باتیں کر رہے ہوں گے، اشارے کر رہے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ احتیاط ہے. دعا کا بولنا آپ جتنا بھی بولیں گے مجھے سب یاد رہے گا یہ ضروری تھوڑی. اگر میں سمجھ بھی گیا تو اتنے سارے بولتے چلے جا رہے تو میں مطلب کمپیوٹر تو نہیں ہوں نا، کمپیوٹر کی طرح ہر چیز مجھ میں سیو ہو جائے. تو اس لیے وہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا دیں گے میں سمجھ جاؤں گا. پھر یہ کہ اگر میں نے تو اب اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو رسالے رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسٹیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو چاہیے تو اس کو لے لیں. پھر یہ کہ بڑی کتابیں نہیں ہیں، رسالے، اور ایک ایک رسالہ لے سکتے ہیں، ایک ایک کیسٹ لے سکتے ہیں. آڈیو کیسٹیں رکھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ عیدی چاہیے تو میں ان کو یہ اشارہ بتا دوں، یہ یوں کریں گے تو میں عیدی اس میں بھول جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں. بس مرضی آپ کی، اب کھانا ہی کھانا ہے رات دن تو کیا کیا جائے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ نوٹ مانگ رہا ہے. کوئی یوں کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ کیا اشارہ بتایا تھا. یہ بھی ایک دلچسپ منظر ہوتا ہے. تو خیر، تو اشارہ اچھا ان کے لیے وہ ہے کہ جسے ایک بار جس نے عیدی لے لی ربیع الاول شریف میں، دوبارہ لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ڈبل ٹریبل لے جاتے ہوں گے، خدا کو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے. اگر بھول سے لے گیا اس کے بعد دوسری ہے، جان بوجھ کر میں دوں تو بھی نہ لیں. یعنی میں اگر دوں نا تو آپ کہہ دیں کہ آپ نے دے دیا تھا. اب اسی طرح تھوڑے میرے پاس نالے پاک تشریف لے آئے تو میں نے بانٹے. اب لینے والے ڈبل ٹریبل بھی لے گئے ہوں گے، بہت سے کو نہیں ملے، تھوڑے سے ذرا وہ تو محدود ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک مل گیا تو میں بھلے دینے لگوں، یہ بول دیں آپ کہ میں لے چکا ہوں ایک، یہ کرنا چاہیے.
تو اس طرح تعاون کرنا چاہیے. تو میں دوں تو اب بھی نہیں لینا ہے, ایک بار عیدی ایک کی ربیع الاول شریف میں, وہ بھی لائن میں جو لگ کر آ گیا. جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے وہ مہربانی کر کے مطلب مطالبہ نہ کریں ملاقات کا, اور وہ بھی جو ترکیب بتائی اسی حساب سے ملاقات کرنی ہے. اصلی شناختی کارڈ ہو اور ملاقات نہ کی ہو تو وہی 12 دن کی 4, 9 دن ہے تو 3 ملاقات. باپا بعضوں کا ہٹنے کو دل نہیں کرتا کہ آپ پہنچ گئے ہیں تو کیوں ہٹیں. ہاں وہ بیچارے گفتگو کرتے ہیں, کیا کروں, میں بھی مجبور ہوتا ہوں. میں ایک ایک کو لفٹ دینے جاؤں گا تو میرے سارے بیچارے جو لائن ہے وہ کیسے چلے گی. پاپا یہ آپ کے پاس آ کے بعد میں کہتے ہیں میں تو بھول گیا جو کہنا تھا. یہ تعاون کرتے ہیں, اچھا خاصا تعاون کرتے ہیں. ہاتھ میں پرچی ہوتی ہے, دینا بھول جاتے ہیں تو پھر لپک کے بازو کا دینی پڑتی ہے ان کے ہاتھ سے پرچی. لائے میرے لیے ہوتے ہیں پرچی دینے کے لیے, دعا کی بھول جاتے ہیں, اور بھی بھول جاتے ہیں. لیکن جو عیدی ہے نا یہ کم بھولتے ہیں. لائن میں کھڑے کھڑے بھی بعض یوں کر رہے ہوتے ہیں, مجھے اشارے کر رہے ہوتے کہ میں آ رہا ہوں, میرے لیے 10 کا نوٹ تیار رکھنا. پیسوں میں بڑی کشش ہے یار. رسالے اور وہ جو آڈیو کیسٹ ہے اس کو کم ہی ٹچ کرتے ہیں, حالانکہ وہ 25 روپے کی پہلے تو بکتی تھی, تو یہ کم مطلب اٹھاتے ہیں, کوئی اکا دکا اٹھاتا ہے. رسالے کی طرف بھی دلچسپی کم ہوتی ہے, لیکن رسالہ بھی 10 کا 12 کا 15 کا تو اس کا حاضر بھاؤ ہے, کم ہی لیتے ہیں. 10 کا نوٹ, اگر ان کا برکت کا کانسیپٹ ہے بھی تو کیا یہ نوٹ میں ہی برکت ہے, رسالے میں نہیں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. رسالہ تو آخرت میں برکت دلانے والا ہے, کوئی سمجھے تو, تقدیریں بدلنے والا ہے. رسالے پڑھ پڑھ کے نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل گئی ہوں گی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیک نمازی ہو گئے ہوں گے. ہے کوئی ایسے جو پہلے رسالہ پڑھا اور پھر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں؟ آپ کا ابھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاء ابا اللہ. یہ رسالہ اور نوٹ, یہ دو کو جو ابھی آپ تقابل فرما رہے تھے, ایک اسلامی بھائی میرے ساتھ یہاں موجود ہیں, یہ سن رہے ہیں آپ کی اس وقت نا مدنی پھول. جب تو یہ مدنی پھول پپا کے نوٹ میں ہے بہت برکت یار. کیا برکت ہے, کہہ رہے تھے یار جب سے نوٹ جیب میں آئی ہے نا میرا جیب خالی نہیں ہوتا. نہیں وہ نوٹ رکھی رہتی ہے, سنبھال کے رکھی ہے پیار سے. میں نے ان کو عرض کی بیگا رسالے میں بہت برکت ہے یار. جو ایک بار جو پڑھتا ہے نا یہ عموماً داڑھی والا ہو جاتا ہے, امامے والا ہو جاتا ہے, جیسے نمازی ہو جاتا ہے. تو یہ رسالے کی یہ برکت نظر نہیں ہے, یہ بٹوا خالی نہیں ہو رہا ہے میرے کو, نوٹ میں بہت برکت مل گئی ہے. ہاں تو وہی نوٹ بٹوا بھر کے ہی رکھے گی نا, جب تک وہ نکلے گی نہیں بٹوا خالی کیسا ہوگا, ایک نوٹ تو رہی نا اندر. اچھا اب اگر مثال کے طور پر اگر اس نوٹ نے آپ کا بٹوا بھر ہی دیا ہے تو اس بھرے ہوئے بٹوے سے, پرس سے لنگڑے رسائل تو کیجئے, کچھ اللہ کی راہ میں خرچ تو کیجئے, کہ جہاں سے نوٹ آیا ہے وہاں کا تھوڑا بھلا ہوتا رہے گا دعوت اسلامی کا, اور انشاءاللہ عاشق رسول سے رسالے ملتے رہیں گے. ویسے ہے یہ نوٹ نہیں بھولتی پاپا کو. ہم چلے لائن میں لگے ہوئے اشارے کر رہے ہوتے ہیں, سب نہیں لیکن کوئی کوئی. شاہ فیصل کالونی لے چلے بابا. ہاں لبیک. بابا جانی ہم یہاں پر جو ہے شاہ فیصل کالونی میں موجود ہیں, اور یہاں پر جو ہے خوب مدینہ مدینہ ماحول بنا ہوا ہے. یہ یہاں پر جو ہے خوب اچھا چراغا ہوا ہے, یہ پیچھے کی جانب خوب زبردست قسم کا چراغا ہے, اور یہ گلی ماشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ سجی ہوئی ہے. اور یہاں پر آ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک نا کیا دکھائیں ہم, یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں. ہر جگہ جو ہے ماشاءاللہ لاکھوں روپے کا چراغا کیا ہوا ہے. بابا جانی اور بھی علاقے ہیں جو سجے ہوئے ہیں. یہ کتنا پیارا چراغا ہوا ہے. ہم نے معلومات لی کہ بھائی کتنے خرچہ ہوا, تو اسلام میں بتا رہے ہیں لاکھوں لاکھ خرچہ ہوا ہے, لاکھوں لاکھ. اور ہر گلی ایک سے بڑھ کر ایک سجی ہوئی ہے, گلیاں بھی سجی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی. چلیں یہ گلی کے قریب ہم, ایک گلی کے قریب ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں. یہ بھی گلی سجی ہوئی ہے, گھر سجے ہوئے, مکانہ سجائے ہوئے. تھوڑا سا دکھا دیجئے, یہ گلی بھی دکھا دیجئے مدنی چینل کے ناظرین کو. دیکھیں بابا جانی, سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے آئیے. اور یہاں پر کافی عاشقان رسول موجود ہیں ہمارے ساتھ. یہاں پر
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی کی خدمت میں شاہ فیصل کے عاشقان رسول کی جانب سے بابا جانی آپ کی خدمت میں مکے مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بابا جانی السلام یہاں پر جو ہے ورحمۃ کافی اللہ عاشقان رسول موجود ہیں۔ وبرکاتہ۔ اچھا باپو، باپا سے یہ تو پوچھیں کہ ابھی آپ نے اتنا چراغا دکھایا، شاہ فیصل کالونی کی گلیوں میں اتنے عاشقان رسول جمع ہیں، یہ چراغا ہو رہا ہے، ایسا مدینہ مدینہ مطلب کہ ماحول دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں کہ مدینہ مدینہ یہ سب کچھ ہے۔ اب باپا سے تو لیں گے، باپا کیا فرما رہے ہیں اس چراغا کے بارے میں، ہمارے ان عاشقان رسول کے معاملے میں، اور اتنے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں، تو باپا سے کچھ نہیں تاثرات لیں گے یار؟ فرمائے۔ وہ شہزادہ صاحب اس وقت گلی میں غالباً آپ حضرات کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا گلی کا ہر فرد جاگ رہا ہے؟ تو جواب میں ندامت۔ پھر میں نے وہ بالکل میں نے کب داد دی ہے جب آپ نے وہ گلابی لائٹنگ دکھائی نا اوپر لٹکی ہوئی تھی، اس وقت میں نے مرحبا ماشاء اللہ یہ کہا تھا۔ اس کے علاوہ ہمت نہیں پڑ رہی کیونکہ بائک نہیں گزر رہی تھی، تو جب بائک نہیں گزر رہی تو پتہ نہیں کیا کیا رکا ہوا ہوگا۔ تو یوں غور فرما لیجئے کہ چراغاں سعادت ہے، جبکہ کسی سے جو بھی پیسے ملے آپس میں مل کے راضی خوشی سے کیے ہوں، دھمکیاں دے کر یا بلیک میل کر کے کسی نے نہ لیے ہوں، آپ نے لیے یہ نہیں پتا مجھے۔ ایک بات جیسے کہ ہمارے یہاں ماحول ہے کہ وہ ایک روب ہوتا ہے، علاقے کے بعض ہوتے ہیں اس طرح کے کہ ان کو دینا پڑتا ہے، وہ نہ دیں تو پھر وہ رہنا پڑتا ہے، وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ یہ ہے تو پھر رشوت ہے، اگر اس نے شر سے بچنے کے لیے بالفرض کسی نے دیا ہو تو اس لیے وہ چراغاں میں ایک تو نیتیں اچھی اچھی کی جائیں کہ ہم تعظیم مصطفیٰ کے لیے خوشی کرنے کے لیے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے زبردستی چندے کرنا، زبردستی ہاں شوق سے دیتا ہے یا پیار محبت سے اپنے درخواست کی دے دیا، تو ایسا ہوتا کم ہے ویسے، کہ بعض اوقات مطلب انہیں تھوڑا وہ ترکیب کرنی پڑتی ہے تو اتنے پیسے سارے ملتے ہیں۔ یہاں کا مجھے نہیں پتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس طرح مطلب ثواب نہیں ملے گا۔ پھر یہ کہ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے تو پھر مشکل کہ لوگوں پر ایک چھاپ ڈالنے کے لیے کہ واہ بھائی واہ اب تو سبحان اللہ کس نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، تو بولے میں بھی تو ہوں ساتھ۔ تو اگر نعوذ باللہ مقصود دکھاوا ہے تب بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تو ریاکاری، اس میں تو جہنم کی حقداری ہوتی ہے ریاکاری میں، اگر کسی عبادت میں ریاکاری کی جائے تو اس لیے طرح طرح کے مسائل۔ پھر یہ کہ جو چراغاں اس طرح کیا گیا جس سے اہل محلہ کو تکلیف ہو یا راہ چلتے کو تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف ہو، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی تکلیف جس کو واقعی تکلیف کہا جائے۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ چوکوں پہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، اسی طرح ان کے پلر گلی میں یا روڈ پر اس طرح بنائے کہ وہ گاڑی کا راستہ تنگ ہوا یا چلنے والوں کا تنگ ہوا، جیسے گلیوں میں بھی موٹر سائیکل چلتی ہے، سائیکل چلتی ہے، بعض اوقات لوگوں کی کاریں آتی ہیں، تو اگر ان چیزوں کا راستہ بند ہوا، متبادل راستہ بھی نہیں ہے نا کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی، تو اس صورت میں تو حقوق عامہ تلف ہوئے، تو ثواب کہاں سے آئے گا، الٹا گناہ ہوا۔ تو یہ سب باتیں اور اس طرح کی کئی باتیں جو ہے یہ چراغاں میں دیکھنی چاہیے۔ اور اب اگر جیسے کہ کوئی غلط ہو گیا تو اس میں یہ کافی نہیں ہے کہ آئندہ خیال رکھیں گے، اس کی توبہ یہی ہوتی ہے کہ فوراً توبہ کرے اور جو بھی ہے اس کو درست کر دے، یہ اس کا مسئلہ یہ ہے۔ اب اس میں مجھے مطلب یہ نہیں کہ یوں ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یار یہ تو ہم کو، تو میں نے قریب سے تو دیکھا نہیں ہے کہ حقوق عامہ تلف ہو رہے یا نہیں ہے،
ایک مطلب سر مجھے محسوس ہوا کہ یہ کچھ گلی سے ہٹ کر پلر گاڑے ہوئے ہیں اور راستہ شاید تنگ ہوا ہے، سب محسوس ہوا مجھے، خدا بہتر جانے. اور جب وہ اسکوٹر نہیں آ سکی نا سجی ہوئی چند بار کہنے کے بعد، تو یوں تھوڑا ماتھا ٹھنکا کہ مسئلہ کوئی لگتا ہے ایسا کہ بیچارہ وہ کہاں سے لائے گا گاڑی اندر. نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صرف موٹر سائیکل ہی نہ آ سکتی اور انہوں نے راستہ ایسا رکھا ہو کہ جس سے آمد و رفت میں کوئی خاص رکاوٹ نہ ہوتی ہو. جیسا خاص یا عام متبادل راستہ ہو نا تو آدمی بولے. بعض جگہ متبادل راستے بالکل نہیں ہوتے جی، اور گھر میں جو رہتے ہیں ان کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. جب بہت بڑے بڑے اسپیکر لگا کر نعتیں چلاتے ہیں، کیا بعید کہ یہاں بھی چلتی ہوں، اور لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، اور یہ عاشقان رسول رات کو گپے مارتے ہوں دن کو سو جاتے ہوں. لوگوں کو دن کو کام دھندے کرنے ہوتے ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، دنیا میں جہاں بھی اس طرح کا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو کہیں بھی ہو، کہ جو حقوق عامہ تلف کرنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے. نہ اس طرح اجتماع کر سکتے ہیں، نہ اس طرح جلسہ کر سکتے ہیں، نہ اس طرح جلوس کی ترکیب کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے. بعض اوقات ایسا راستہ گھیر لیتے ہیں کہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا راستہ نہیں ملتا. ایمبولینس میں مریض ہوتا ہے، راستہ نہیں ملتا، دم توڑ جاتا ہے مریض بعض اوقات. تو اس طرح کا کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے تقریب. نعت شریف ترکیب تو مسجد میں کرے یا میدان میں کرے جہاں کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، راستہ بھی نہ بند ہو. باقی روڈوں پہ سڑکوں پہ سجاوٹ اوپر ہو، گاڑی بآسانی گزر جائے اور اوپر سے اتنا اونچائی ہو کہ کوئی ٹرک وغیرہ کو، اگر وہ ٹرکوں کا راستہ ہے، کہ وہ بھی نہ ٹکرائے، فریلی وہ گزر جائے. اس طرح کی روشنی ہو. مدینہ یا اپنی عمارت پر جیسے لٹکا کے کرتے ہیں تو اس میں گاڑیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، نہ راہگیر کو کوئی پریشانی ہوتی ہے. باقی یہ گیٹ کمانیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں تکلیف ہو سکتی ہے. ایک گلی میں کمان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہاں ٹرکیں نہیں گزرتی. اگر کوئی ایسی گلی ہے ٹرکیں گزرتی ہیں تو پھر ان کو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. اتنا ہو کہ اگر کار گزرتی ہے تو بھلے ایک ہی کار والا ہے کوئی، اس کا راستہ رکھا جائے. اب کوئی گاڑی والا کار والا احتجاج کرے گا تو ہمارے پاس تو فتویٰ تو تیار نہیں ہے، وہ ہے یعنی اس کا چلنے کا حق ہم نے چھین دیا اور اب بولتے یہ وہ ہے. تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ سب کا راستہ، یہ گلیاں راستے سب کا حق ہے. ہر ایک اس پہ چلے. جانوروں کا بھی حق ہے اس پہ، جانور بھی گزرے. بلا وجہ گائے کا راستہ کیوں روکیں گے آپ؟ بکرے کا کیوں روکیں گے؟ بلی کا بھی کیوں روکیں گے؟ ہو آر یو؟ آپ کون روکنے والے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے راستہ ہونا چاہیے. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، برا نہ لگاؤ. آپ کو برا لگاؤ تو آدھی روٹی کم کھا لیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا. تو مجھے کنفرم یقینی معلوم نہیں ہے کہ یہاں راستہ گرا ہے یا کیا ہے، لیکن عموماً اس بات کا خیال کم رکھا جاتا ہے کہ مسائل نہیں جانتے ہوتے بیچارے تو یوں غلطیاں کر جاتے ہیں. اللہ گناہ معاف فرمائے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. مدنی ماحول میں آ جائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، سنتوں پر عمل کیجیے. اب دیکھیں نا، یہ سجاوٹیں چل رہی ہوں، دھوں دھاں ہو رہی ہو، مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور ہم لوگ مطلب سب بیٹھے ہوں، روشنی سے خوش ہو رہے ہوں، نماز نہ پڑھیں تو یہ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ تو نماز کی پابندی تو ہے نا، تو سب کے لیے ضروری ہے. نماز تو فرض ہے. ہم تو نمازی بھی ہیں، نیازی بھی ہیں. پہلے نمازی ہے، بعد میں نیازی ہیں. نماز فرض ہے، نیاز مستحب ہے. وہ دونوں ہی کام کرنے ہیں، لیکن نماز کا درجہ زیادہ ہے. نیاز نہیں بھی کہ تو گناہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی تو گناہ ہے. تو جو بھی کام ہو شریعت کے عین مطابق ہونا چاہیے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے والا انداز ہونا چاہیے. ورنہ پھر یہ عشق رسول نہیں ہے جو ہم یہ شریعت کا خون کریں اور مسلمانوں کو ہماری وجہ سے تکلیف کیوں ہو. اس سے 12 گنا زیادہ آپ لائٹنگ کریں، مگر کیا اوپر 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 پر کہیں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. نہ کنڈا لگایا جائے، بجلی کی چوری بھی نہ کی جائے، یہ بھی ناجائز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے احکام پر چلنے کی سعادت عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. پاپا جانی ماشاء اللہ عز و جل آپ کے مدنی پھولوں کو ہم جو یہاں پہ موجود اسلامی میں سب نے سنا ہے، اور جنہوں نے یہ سجاوٹ میں حصہ لیا انشاءاللہ عز و جل وہ اسلامی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ کے مدنی پھولوں پر شاہ فیصل کالونی کے اسلامی میں انشاءاللہ عز و جل عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میرا اپنا علاقہ ہے، میں 20 بار شاید آیا ہوں اسلامی یہاں، ہیں اور مدینے جانے کے لیے تو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے نا، باہر سے، روڈ سے. سبحان اللہ. تو ایئرپورٹ تو مدینے کے، یہ آپ کے مطلب یعنی کہ یہ علاقہ تو مدینے جانے والے ایئرپورٹ کے قریب ہے. ماشاءاللہ. نہیں، بڑا جذبہ ان کا، بیچاروں نے بہت کوششیں کی ہیں، بہت کوششیں کی ہیں. باپا جانی یہ مدنی منع ہیں، یہ کچھ یہ بول نہیں سکتے، خصوصی مدنی منع ہے یہ، اور یہ اس کے والد صاحب ہیں. تو آپ سے دعا کے لیے عرض کرے تو ہم نے مدنی فیس بھی کہی ان سے کہ مدنی فیس کیا ہوگی، تو پھر انہوں نے جو فیس جو بات مجھے بتائی تھی تو خود اپنے زبان سے کہ تو زیادہ اچھا ہوگا. جی کیا کہیں گے پاپا جانی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. سمجھ نہیں آئی سرکار؟ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں. میں جو ہے پھر مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، مدنی حلیہ بھی اپناؤں گا. بابا بس آپ سے دعا ہے کہ اس کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے مدنی منع پر، مدنی حلیہ اور مدنی قافلہ. اللہ رحمت فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ رحمت. آمین. اللہ. بابا جانی کچھ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو چراغاں ہوتا ہے اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ مسجد کے چندے میں سے دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مسجد کے جگہ سے، روڈ سے جو مدنی جلوس جاتے ہیں اس کے اندر پھول پتیاں وغیرہ جو ان پہ نچھاور کی جاتی ہیں وہ مسجد کے چندے سے اس کے اخراجات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بابا. ہمارے یہاں جہاں جہاں جشن ولادت کے موقع پر مسجدیں سجانے کا عرف ہے تو ان مسجدوں میں تو چراغاں کیا جا سکتا ہے، جتنا عرف ہے اتنا. باقی پھول پتیاں مسجد کے چندے سے برسانے کا عرف تو نہیں ہے، رواج تو نہیں ہے. یہ کسی مسجد میں ہوتا ہوگا تو یہ تو چندے سے تو نہیں کر سکتے. جن جن مواقع پر سجانے کا عرف ہو صرف ان مواقع پر سجانے کی اجازت ہے مسجد کے چندے سے، مسجد کو، گلی کو نہیں. گلی کا عرف نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا سوال یہ وبرکاتہ. ہے کہ ہم لوگ جو ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں روڈ سجانے کے لیے، جو ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں اس میں سے کچھ رقم ہماری بچ جاتی ہے، اس کو ہم کسی اور نئے کام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جس مد میں چندہ لیا گیا اسی میں خرچ کرنا ہوگا. تو اب جو بچ گیا تو جس نے دیا ہے اسی کو واپس دینا ہوگا. اور اگر وہ اجازت دے دے کہ ہاں بھائی فلاں کام میں اس کو خرچ کر لیں تو اس کام میں خرچ کر لیا جائے. یعنی جو بچ جائے نا اس کو رکھ لیا جائے اور آتے سال میں پھر اس کو اسی کام میں خرچ کیا جائے جس کام کے لیے انہوں نے دیے تھے. واللہ عالم. ہاں، اور کام میں نہیں صرف کر سکتے کہ چلو بھائی اب پیسے بچ گئے تو دیکھیں پکا لو، جبکہ آپ نے چراغاں کے نام پر لیا تھا تو آپ اس میں سے نیاز نہیں کھلا سکتے. چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی اس کا یہی جواب لکھا ہوا ہے بابا. جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو بھی نیکیاں ہیں نیز حاضرین و ناظرین جو دل کے ارادے کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو نیکیاں وہ ہم نے الیاس کو دیں، تو یہ ساری نیکیاں ان پر یا اللہ ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شان مرحمت فرما. ہماری طرف سے اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز داتا حضور اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعہ قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 10، 11، 12 ربیع الاول شریف کے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. کس کے پھر ہو کر رہے ہو گر تم ہی ہم کو نہ چاہو بدمر سے تم کی خاطر رات بھر روا کرا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
بحر عطا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کیوں رہا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ